कौमों की गलतियां और इनकी कीमत पार्ट 4। उलमा और साइंस। साइंस और सेकुलर उलूम के बारे में हमारे उलमा का जो रवैया रहा है, इसके बारे में बैनुल अक़वामी तौर पर मशहूर तारीख़दान डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब अलमिया तारीख़ में इस तरह लिखते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी इक़्तिदार ने यहाँ के माशरे की हैयत और साख्त में बुनियादी और इनकलाबी तब्दीलियाँ की। सियासी और सकाफ़ती और माशी तब्दीलियों के साथ साथ साइंसी और फ़नी इजादात ने मजहबी अकायद और तहम्मात पर कारी ज़रबे लगाईं और मजहबी रजत परस्ती को कमज़ोर किया। इस अमल में यूरोपी और हिंदुस्तानी माशरों में फ़र्क नुमाया और वाज़ा रहा, क्योंकि यूरोपी माशरा साइंसी और फ़नी इजादात के अमल के नतीजे में ज़हनी तौर पर आगे बढ़ा और माशरे की तरक्की में हर फर्द ने बराबर का हिस्सा लिया। और इन तमाम इजादात को जो वक्त की ज़रूरत के तहत अमल में आई थीं, इन्हें ना सिर्फ ज़हनी तौर पर कबूल किया बल्कि ये उनकी ज़िंदगी में रच बस गईं। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में ये इजादात यूरोप से आईं और एक ऐसे माशरे में राइज हुईं जो ज़हनी तौर पर उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए इसने हर नई चीज़ को शक व शुबह की निगाह से देखा और उनको कबूल करते हुए खौफ व झिझक का मुजाहरा किया। डॉक्टर मुबारक अली आगे लिखते हैं, मुसलमान माशरे में ख़ास तौर पर उलमा का तबका नई साइंसी और फ़नी इजादात का ज़बरदस्त मुखालिफ था। इसकी वजह यह थी कि इनका निज़ाम तालीम पुरानी और फरसूदा रवायात पर कायम था और हर ज़माने की तब्दीलियों और वक्त के तकाज़ों के साथ साथ इसमें किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं किया गया था। बुनियादी तौर पर मुसलमान माशरे में जो निज़ाम तालीम राइज था, उसका मकसद ये था कि सिर्फ वो मज़ामीन पढ़ाए जाएँ जिनसे अकायद और ईमान सलामत रहे, और ऐसे तमाम मज़ामीन, अफ़कार और नज़रियात जो जहन में शक व शुबा पैदा करें और जिनसे अकायद के बारे में सवालात पैदा हों, इन्हें कतई तौर पर ना पढ़ाया जाए। चुनाचे इब्तिदा से ही हिंदुस्तान के उलमा फ़लसफ़े के मुखालिफ थे, क्योंकि फ़लसफ़ा जहन में शक व शुबा पैदा करके हर चीज़ को अकल की कसौटी पर परखता है। इसलिए देवबंद के सरबराह मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फ़लसफ़े को देवबंद के निसाब में नहीं रखा और सख्ती के साथ इस बात को कहा कि जो मेरा शागिर्द फ़लसफ़े से शुगल रखेगा वो मेरा मुरीद और मेरा शागिर्द नहीं। देवबंद का निसाब दरस निज़ामी जो 18वीं सदी में तैयार किया गया था और इसी को बगैर तब्दीली के पढ़ाया जाता था। इस निसाब के अहम मज़ामीन अरबी, मंतक, हिकमत, रियाजी, बलागत, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, कलाम, तफसीर और हदीस थे। इस निसाब में ना तो इस्लामी मुल्कों की तारीख़ थी और ना हिंदुस्तान की तारीख़, ना जोग्राफिया, ना साइंस के उलूम। मुशीर उल हक ने इसका तज़िया करते हुए लिखा है, जदीद साइंस पर कोई जोर नहीं दिया जाता था। तालिब इल्मों को बाकायदा कोई जदीद हिंदुस्तानी या यूरोपी ज़बानें नहीं पढ़ाई जाती थी, अंग्रेज़ी भी नहीं जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बान बन चुकी थी। आलमी तारीख़ को पढ़ाने का कोई इंतज़ाम नहीं था और ना ही हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ाई जाती थी या जोग्राफिया और दूसरे समाजी उलूम। ऐसी कोई किताब निसाब में नहीं थी जो गैर मुसलमानों के बारे में मालूमात फराहम करती हो। डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं, देवबंद, फरंगी महल और मज़ाहिर अल उलूम और इन जैसे मदरसों ने जिन तालिब इल्मों को पैदा किया, वो जदीद तालीम, जदीद रवायात और वक्त की तब्दीलियों से कतई नावाकिफ थे और जहनी तौर पर वो अहद वस्ती के पैदावार थे। नई सियासी और समाजी और साइंसी और फ़नी इजादात और तब्दीलियों से ना सिर्फ नावाकिफ थे बल्कि इस अमल को समझने से कासिर थे। इसलिए ये ना कोई पेशा अख्तियार कर सकते थे और ना कोई मुलाजमत। उनकी जगह सिर्फ मदरसे और मस्जिद में थी और अपने माशी मसाइल को हल करने के लिए उनकी कोशिश थी कि मजहबी इदारे कायम होते रहें, चंदा जमा होता रहे और लोग मजहबी अकायद और तहम्मात से चिमटे रहें। इसलिए उन्होंने साइंस, आर्ट्स और फ़न में होने वाली हर चीज़ की मुखालफत की। इसका अंदाज़ा उन फतवों से किया जा सकता है जो फतावा दारुल उलूम और फतावा रशीदिया में साइंसी इजादात और समाजी तब्दीलियों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं। मसलन हैट का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं, क्योंकि ये नसारा की नकल उतारता है। तस्वीर कशी के बारे में कहा गया कि तस्वीर कशी शरीयत इस्लामिया में बिल्कुल हराम है, खवा कलम से हो या फोटोग्राफी। तबई मालूमात या नक्शा जंग के लिए भी मुकम्मल तस्वीर रखना जायज़ नहीं। तभी ज़रूरियात के लिए हर उज़ू की अलहदा तस्वीर रखी जाए। मज़ीद वजाहत करते हुए कहा गया कि किसी जानदार की तस्वीर बनाना, ख्वा मुजस्मा तस्वीर की सूरत में हो या नक्शो निगार की सूरत में, ख्वा कलम से बनाई जाए या प्रेस में छपवाई जाए या कैमरे के ज़रिए ली जाए, ये सब गुनाह कबीरा है। एक सवाल के जवाब में कि क्या जोग्राफिया का ऐसा नक्शा बनाया जा सकता है कि जिसमें हैवानात, नबातात और दूसरे मालूमात के साथ साथ उनकी तस्वीरें हों,
تو اس کے جواب میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ تصویر کشی بالکل حرام ہے اور اگر حیوانات کی تصویر بنائی جائے تو بغیر سر اور عضو کے ہو۔ کھیلوں کے بارے میں فتویٰ دیا گیا کہ کھیل خواہ گیند کا ہو یا دوسرا، اگر لہو لعاب کے غرض سے ہو تو مکروہ، اگر تفریح اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے، مگر فٹ بال کھیلنا مکروہ ہے کیونکہ یہ نیکر پہن کر کھیلا جاتا ہے۔ وہ ان تمام ایسے کھیلوں کو جن میں انگریزی وضع کو اختیار کیا جاتا ہو، یعنی لباس پہننا جس سے گھٹنے کھلے ہوں اور جن کے کھیلنے سے ضروریات اسلام یعنی نماز وغیرہ میں خلل پڑتا ہو، جائز نہیں۔ تھیٹر اور سینما کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ مسلمان کا تھیٹر جانا، تماشا دیکھنا، اس میں کام کرنا یعنی گانا بجانا، ناچنا، اس میں ملازمت کرنا اور اس کی ترغیب دینا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، تو اس کے جواب میں فتویٰ دیا گیا کہ سخت گناہ اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اور جو شخص لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے وہ بہت بڑا فاسق ہے۔ ریڈیو کی ایجاد کے بعد اس کے سلسلے میں فتوے دیے گئے ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ جس ریڈیو میں گانا بجانا ہو اس میں کسی بھی طرح نہ قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ سننا، گرامو فون سے تلاوت کا سننا ناجائز ہے۔ مختلف ملبوسات اور فیشن کی بھی مخالفت کی گئی، مثلاً یہ کہ عورتوں کے لیے کھڑا جوتا پہننا ناجائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں بھی نئے سماجی اور معاشی تبدیلیوں کے خلاف ایک رد عمل ملتا ہے، مثلاً منی آرڈر سے پیسے بھیجنے کو شریعت کے خلاف کہا گیا، اور بینک میں پیسہ جمع کرانا چاہے سود پر یا بغیر سود کے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ ان فتووں کے علاوہ اس وقت علماء نے ہر اس چیز کی مخالفت کی جس سے سیاسی و سماجی اور معاشی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے اور جس نے پرانی روایات کو توڑا اور قدیم نظام زندگی کو بدلا، مثلاً اسپیکر کا استعمال، ریل کا سفر، ہسپتالوں میں مریضوں کا داخلہ، نئی ادویات کا استعمال، یورپی طرز کا لباس، یورپی انداز میں کھانا اور ان کی عادت اختیار کرنا وغیرہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، لیکن سائنسی اور فنی ایجادات جو انسانی زندگی میں سہولتیں لے کر آئی تھیں وہ ان فتووں کے باوجود لوگوں میں مقبول ہوئیں اور زمانوں کی ضروریات کے تحت ان کا استعمال بڑھتا گیا، اور انہیں نہ صرف معاشرے نے قبول کیا بلکہ ان علماء کے طبقے نے بھی انہیں تسلیم کر لیا جو ابتدا میں اس کے مخالف تھے۔ ابتدائی دور میں ان سائنسی اور فنی ایجادات کی مخالفت اور سماجی تبدیلیوں کی مزاحمت کی وجہ یہ تھی کہ علماء کا طبقہ ذہنی طور پر تبدیلی کے عمل سے ناواقف تھا اور ان کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہی صورت آج بھی ہے کہ وہ اپنے فرسودہ نظام تعلیم کی وجہ سے نئی تبدیلیوں اور ان کی ضرورت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ان کے لیے ہر نئی چیز مذہب کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال کے بعد وہ اس کو آگے چل کر قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے مذہبی تہمات اور عقائد پر سائنس کی فتح واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ پورا باب ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب المیہ تاریخ سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 81 پر حوالہ جات کے طور پہ کتب اور ان کے صفحہ جات کی تفصیل موجود ہے، اور فتاوی دارالعلوم اور فتاوی رشیدیہ کے فتووں کا صفحہ جات کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اوپر دیے گئے نتائج اور حقائق کو یہ بات اور مستحکم کرتی ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی پچھلی 100 سالوں کی تمام ایجادات اگر کوئی ہوئی ہیں، امریکہ کی صرف ایک ریاست نیو جرسی کی 1 سال کی ایجادات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج مسلمانوں کو اپنی اس فلسفے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان جہاں ہر سال سینکڑوں لوگ مالی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، ایک F-16 طیارے کو خریدنے کے لیے $50 ملین سے زیادہ قیمت ادا کرتا ہے، اور ہمارے پاس اپنی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی ہم $100 بھی قیمت مانگ سکیں۔ قوموں کی غلطیاں اور ان کی قیمت، خلاصہ۔ پچھلے 4 لیکچرز میں ہم نے تاریخ کے حوالے سے یہ دیکھا کہ قوموں نے کیا غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی ان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر تاریخ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تاریخ سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اور قومیں تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتی۔ کل یورپ کے لوگوں نے اندھوں کی طرح اپنے مذہبی لیڈروں کی تقلید کر کے اور مذہب کے جنون میں اور اس یقین اور غرور کی وجہ سے کہ صرف ان کا عقیدہ سچا ہے، لاکھوں لوگوں کو آپس میں قتل کیا۔ آج پاکستان میں مذہب کے نام پر 50,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ کل جرمن قوم اور یورپ کی دوسری قوموں نے نسل اور قوم پرستی کی بنا پہ کروڑوں لوگوں کو آپس میں قتل کیا۔ آج پاکستانی قوم پنجابی، پٹھان، سندھی، مہاجر اور بلوچی میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے۔ انہیں اپنے حقیقی دشمن یعنی جاگیرداری یا سرداری نظام یا اپنے لیڈروں کی نااہلیت یا کرپشن نظر نہیں آتا۔ اس بات پر واقعی بڑی حیرت ہوتی ہے
کہ کس آسانی کے ساتھ ایک نابالغ یعنی امیچور قوم کے لوگ اپنے سیاسی اور مذہبی لیڈروں سے بیوقوف بنتے ہیں۔ بلکہ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ کچھ ترقی یافتہ ملکوں یعنی امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تاریخ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر نئی قوم تقریباً ایک جیسے مرحلوں سے گزرتی ہے، یعنی مذہبی لیڈروں کی آنکھ بند کر کے تقلید کرنا اور خود مذہب پر عمل نہیں کرنا مگر مذہب کے نام پہ لڑنے بڑھنے کے لیے تیار رہنا، جاگیرداروں اور سرداروں کے آگے سر جھکانا مگر غیرت کے نام پر اپنی عورتوں کو قتل کرنا، زبان اور نسل یعنی قومیت کی بنا پر اپنے لیڈروں کو ووٹ دینا چاہے وہ کتنے ہی نااہل یا کرپٹڈ کیوں نہ ہوں، پھر اپنے لیڈروں کی اولادوں کو اپنے سر پہ بٹھانا۔ یہ قتل و غارت، بھوک و افلاس اور خوف و ہراس یا دوسرے لفظوں میں جہالت کا وہ لمبا سفر یا راستہ ہے جس سے تقریباً تمام ہی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں، مگر جب وہ اس راستے پہ چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو صحیح راستہ دکھانے والا ہر شخص مذہب کا دشمن، جاہل یا غدار ہوتا ہے۔ آئیے اب قوموں کی غلطیاں اور ان کی قیمت سے متعلق کچھ سوالات پہ غور کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فرض کریں کہ یہ 1920 ہے اور آپ اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہجرت کی فتوے کی وجہ سے آپ کے والد اپنا گھر بار بیچ کر پورے خاندان کے ساتھ افغانستان ہجرت کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خاندان افغانستان میں تباہ ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ سوال نمبر 2، خوارزم شاہ چنگیز خان کے قاصد کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے مشیروں نے اس کو یہی مشورہ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس قاصد کو قتل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ خوارزم شاہ کو کیسے روکیں گے؟ شاید صحیح سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ان مذہبی جماعتوں کو کیسے روکیں گے جو ہر وقت انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے اور اسے فتح کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا سے 4 جنگیں پاکستان نے شروع کی تھیں یا ان کا ذمہ دار پاکستان تھا؟ اس بات کے ثبوت کے لیے اصغر خان کا انٹرویو یوٹیوب پر دیکھیے۔ سوال نمبر 3، آپ ایک جرمن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے تمام رشتہ دار اور ملک کے لوگ ہٹلر کے ساتھ مل کر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ دوسرے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ کس طرح؟ آج کے حالات کے مطابق شاید یہ صحیح سوال یہ ہے کہ آپ ان اسلامی جماعتوں کو کیسے روکیں گے جو پوری دنیا کو فتح کر کے وہاں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے جو پاکستان میں نسل و زبان کی بنا پر ووٹ دیتے ہیں؟ سوال نمبر 4، فرض کریں کہ یہ 1545 عیسوی ہے، آپ عیسائی ہیں اور ایک مذہبی جماعت کے سرگرم رکن ہیں۔ آپ کو آپ کا لیڈر آ کے بتاتا ہے کہ کتاب خانے میں ایک ایسی سائنسی کتاب چھپ رہی ہے جس کی باتیں بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اس کتاب خانے پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ سوال نمبر 5، برونو کو زندہ جلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوپرنیکس اور برونو کی باتیں چند سو سالوں کے بعد صحیح ثابت ہو جائیں گی، مگر دوسرے تمام لوگوں کو پورا یقین ہے کہ برونو غلط ہے، اسے موت کی سزا ملنی چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ سوال نمبر 6، اگر آپ ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی میں جا سکتے ہوں تو آپ کن واقعات کو نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کس طرح اس دنیا کو ماضی میں جا کر بدل سکتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا۔